नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम माज़िबान जाइआन उर्सिला बिगनमिही बि अफ़सदलहा मिन हिर्सिल मरई अलल माल व शरफ़ अला दीनिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे भाइयों और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माँओं बहनों, ईमान जब बंदे के दिल के अंदर आता है तो वो बंदा अपनी ज़िंदगी को बदल देता है। ईमान वो है कि अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ इंसान के दिल में आ जाए और अल्लाह की वहदानियत अल्लाह के इंसान के दिल में आ जाए और इंसान अल्लाह से डरने वाला बन जाए। ये है ईमान। अल्लाह को एक कहा और उस पर डट गए, चाहे उसकी बोटियां बोटियां कर दी जाएं, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, तो फिर दिल से यही आवाज़ निकले तो अल्लाह एक है। जैसे बलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनके जिस्म से कंघियों से मांस खरोच दिया गया, तपती हुई रेत पर लिटाया गया, उनको पत्थर उन पे रखे गए और उनको कहा गया कि कर बुतों की पूजा। उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ अल्लाह एक है जिसकी इबादत करनी है। वो वराउल वरा है, वो वहदहू ला शरीक है, वो हक़्क़ु मन ज़ुकिर है, अहक्कु मन उबिद है, अनसरु मन बतुगिया है, अरअकुम मलिक है, अजवद मन सुइल है, अहू सऊ मन आता है। वो बादशाह है, वो एक बादशाह है, उसकी इबादत करनी है। ये है ईमान। ये है ईमान जो अल्लाह की फर्मा बरदारी में लगा दे इंसान को। और ईमान वो है, जब ईमान अंदर आता है तो बंदा झूठ नहीं बोलता, किसी से हेरा फेरी नहीं करता, बंदा किसी से बदतमीज़ी नहीं करता, हर एक की इज़्ज़त करता है, हर एक का एहतराम करता है और छोटों पर शफ़क़त करता है, बड़ों पे रहम करता है और बड़ों की इज़्ज़त करता है। ये है ईमान। और बंदा जान तो चली जाएगी लेकिन झूठ नहीं बोलेगा, जान तो चली जाएगी हराम नहीं खाएगा, जान तो चली जाएगी हराम का कारोबार नहीं करेगा, जान तो चली जाएगी इंसाफ करेगा, एक पलड़े में तोलेगा, चाहे उसके अपने मफाद में बात हो, चाहे उसके मुखालिफ सिमत में, उसके दुश्मन के हक में बात हो, वो इंसाफ करेगा। वो कंडी नहीं मारेगा, डंडी नहीं मारेगा, वो इंसाफ करेगा। ये है ईमान। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर फ़िरौन की लोंडी ईमान ले आई। फ़िरौन ने कहा कि तू ये कलमा पढ़ना छोड़ दे, मूसा के रब पे ईमान छोड़ दे, मैं रब हूँ, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा बेहतर बड़ा रब हूँ। उसने कहा नहीं फ़िरौन, नहीं, मैं मूसा अलैहिस्सलाम पर भी ईमान लाई, मूसा अलैहिस्सलाम पे रब के भी ईमान लाई, मैं अपनी बदल सकती। उसने कहा अच्छा, गुस्से में आ गया तो उसने क्या किया, कड़ाहा, बड़ा कड़ाहा तेल का आग जलाकर तैयार किया, वो तेल खोलने लगा और उसके दो बच्चे थे, पहले छोटे बच्चे को पकड़ा और उसमें डाला और वो पकौड़े की तरह तल गया और माँ थी, एक दफ़ा दिल हिल गया, लेकिन अल्लाह ने पर्दा उठा दिया। बच्चा कह रहा माँ सब्र करो, अल्लाह अभी हमें इकट्ठा कर देंगे। फिर दूसरे बच्चे को उठाया और उस खोलते हुए तेल में डाल दिया, वो भी पकौड़े की तरह तल गया। तो उस अल्लाह ने फिर पर्दा हटा दिया। वो कहने लगा अम्मा सब्र करो, अल्लाह हमें अभी इकट्ठे कर देगा। फिर उसको भी पकड़ा और उसमें डालने लगे तो फ़िरौन ने कहा तेरी कोई ख्वाहिश है? उसने कहा हाँ। उसने कहा जब मैं भी मर जाऊं तो मेरी और मेरे बच्चों की हड्डियां एक जमा दफन करना, ये मेरी, उसने कहा पूरी कर देंगे। उसको भी खोलते हुए तेल में डाल दिया, वो भी जल गई, सड़ गई। तो उसकी कब्र बनी। उसने क्या किया, उसके कहने के मुताबिक उन तीनों की हड्डियों को एक जगह दफन कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मिराज पे गए, मेरा ख्याल बहुत वक्फे के बाद, बहुत अरसे के बाद, हज़ारों साल गुजरने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे गए तो एक जगह से सिदरतुल मुंतहा के करीब से ऐसी खुशबू आई, ऐसी खुशबू आई। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल से पूछा, जिब्राइल ये खुशबू कैसी है? फरमाया
اس نے کہا یہ فرعون کی لونڈی تھی جو اللہ پر ایمان لے آئی تھی، تو اس کو یہ آگ کے کڑاہے میں ڈالا گیا تو اس نے ایمان نہیں چھوڑا، اس کی قبر سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے ایمان۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہم کبھی ان کپڑوں کے لیے نہ بک جائیں، ان بڑی گاڑیوں کے لیے نہ بک جائیں، ان لباس کے لیے نہ بک جائیں، حرام پہ زندگی نہ کہیں لے آئیں۔ ایمان وہ ہے کہ بندہ حرام پہ کبھی نہ آئے، ایمان وہ ہے کہ بندہ جھوٹ پہ کبھی نہ آئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ خنجر لگا، ناڑیں کٹ گئیں، تو دودھ پیتے تھے تو وہ ناڑوں سے باہر نکل جاتا تھا، تو پتہ چل گیا کہ جانے کا وقت آ گیا، تو بیٹے کو کہنے لگے بیٹا میرا سر نیچے رکھو۔ بیٹے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اپنی گود میں رکھا تو غصے میں آ گئے، غصے والے تھے، غصے میں آ گئے کہ کہہ رہے میں تمہیں کہہ رہا ہوں میرا سر نیچے رکھو۔ اس نے نیچے رکھ دیا، تو اپنے منہ کو مٹی میں ایسے کیا اور اوپر آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے یا اللہ اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو گیا۔ اتنی بڑی سلطنت، فرماتے تھے اگر دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کا بھی حساب عمر میں دوں گا اس کو۔ اتنا ایمان، اتنا انصاف، عدل و انصاف کے پیکر تھے، اتنا انصاف کہ دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی مر گیا نا تو اس کا بھی حساب میں دوں گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہم ادھر ہمارے گھر کا سربراہ، ہمارے گھر کا جو سربراہ ہے وہی بے ایمانی کر رہا، وہی جھوٹ بولی جا۔ ایک گھر کو چلانے کے لیے ہم انصاف نہیں کر سکتے۔ اپنی طرف کی بات، اگر کہیں کسی سے لڑائی ہو جائے، کسی سے جھگڑا ہو جائے، تو ایک بندہ کسی سے جھگڑا ہو جائے تو اس کے لیے کہتا ہے کہ جھوٹ بول لو، کوئی بات نہیں، جھگڑا ہوا ہے، اپنا سچ ہونے کے لیے جھوٹ بول لو۔ ایک بندہ سفید داڑھی، 70 سال عمر اس کی، اور وہ مسجد میں بہت زیادہ وقت گزارے، نماز پڑھے، روزہ پڑھے، اور کہے میں سارا دن مسجد میں رہتا ہوں، میں وہاں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب انبن ہو جائے، گھر میں جھگڑا ہو جائے تو وہ خود سچا ہونے کے لیے جھوٹ بول دے، اور حرام کو حلال کرے اور سچا ہونے کے لیے جھوٹ بول دے، تو اللہ جل اور اس کو جہنم سے اس کے روزے نہیں چھڑوا سکتے، اس کی نمازیں اس کو جہنم سے نہیں چھڑا۔ عدل و انصاف جب تک نہیں وہ کرے گا، اللہ جل شانہ اس کا جنت کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ ایمان یہی ہے کہ اگر کسی میں گھاٹا بھی آ جائے، کسی میں اپنا نقصان بھی ہو، لیکن انصاف کا فیصلہ کرے، انصاف کا فیصلہ کرے، جھوٹ نہ بولے۔ یہ نہ کہے کہ لڑائی ہو گئی تھی، لڑائی میں سچا ہونے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ ایمان نہیں ہے، یہ منافقین کی نشانی ہے کہ اوپر سے اور نیچے سے اور۔ یہ منافقین نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے دو ٹولے چلے ہیں، دو ٹولے، ایک ٹولہ ایمان والا اور ایک ٹولہ منافقین کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جیسے عبداللہ بن ابی منافق تھے، ایسے منافقہ ٹولہ تب سے چلا رہا ہے جو نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، اور لمبی لمبی نمازیں بھی پڑھتے تھے، مسجد میں بھی بیٹھتے تھے، لیکن کیا تھے؟ جھوٹ بولتے تھے، حرام کو حلال کر دیتے تھے، اور نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ وہ تھا منافقین کا ٹولہ، منافقین کا ٹولہ۔ اور ایک ٹولہ وہ تھا جو صحابہ کرام تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر عمل کو کر کے ان پہ اللہ سے ڈر کر چلتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، حرام کو حلال نہیں کرتے تھے، چاہے جان چلی جائے، چاہے جو مرضی ہو جائے، وہ اپنا ایمان نہیں بیچتے تھے۔ وہ تھا ایمانداروں کا ٹولہ، وہ قیامت تک چلتا رہے گا، وہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اس دور میں بھی آئیں گے جو اوپر سے اور نیچے سے اور، حلیہ اور اندر اور، جھوٹ بھی بولیں گے، نمازیں پڑھیں گے، اور کیا کریں گے؟ اور کیا حرام کھائیں گے، اور کیا کہیں گے ہم ایمان۔ وہ ہے منافقین کا ٹولہ۔ میرے بھائی اور دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم توبہ کریں۔ ہم تو عبداللہ بن ابی کو جب دفن کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے منہ میں اپنا لباب ڈالا، اس کو اپنا کرتا ڈالا کہ شاید اللہ اس کی بخشش کر دے۔ تب اس وقت 100 منافقین نے توبہ کی تھی، 100 منافقین نے توبہ کی تھی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، تھوڑا سا وقت ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، 70 سال جس کی زندگی، پتہ تو کسی کا بھی نہیں، جوان کا بھی پتہ نہیں، بوڑھے کا بھی پتہ نہیں۔ ایک بندے کی 70 سال 65 سال زندگی ہے تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کسی ٹائم مر جائیں، جوان کا بھی نہیں پتہ۔ تو میرے بھائی اور دوستو، توبہ کرو۔ یہ نہ ہو کہ ہماری نمازیں ہمیں جہنم سے نہ بچا سکیں، ہمارے روزے ہمیں جہنم۔ انصاف کریں، انصاف، چاہے اپنے بیٹے کے حق میں ہو، چاہے اپنی بیٹی کے حق میں ہو، لیکن انصاف۔ ایک بادشاہ گزرا، بڑا اسے بیٹے نے قتل کر دیا، اور اس نے معاف بھی کر دیا، جس کا مقتول نے، اس کے ورثہ نے اس نے کہا نہیں، بیٹے سے محبت بھی بہت تھی۔ بادشاہ نے چونک میں لا کر بیٹے کی گردن اتار دی، کہا یہ میں سنت زندہ نہیں کرنا چاہتا۔ بادشاہوں کے بیٹے تو قتل کریں اور اپنی رعایا کو پیسہ دے کے یا ادھر دے کے جان چھڑا لیا کریں، نہیں، اور اس کی اپنے بیٹے کی گردن اتار دی،
اور اتنی محبت تھی، اتنا صدمہ ہوا، ایک ہفتے کے اندر کے بعد وہ بھی فوت ہو گیا، بادشاہ بھی فوت ہو گیا، لیکن اس نے یہ سنت نہیں چھوڑی، یہ ظلم نہیں زندہ کیا، اس نے کہا خون کا بدلہ خون، اس نے کیا اپنے بیٹے کی بھی گردن اٹھا دی۔ یہ ہے ایمان۔ یہ نہ ہم سچا ہونے کے لیے جھوٹ بول دیں اور سچا ہونے کے لیے سب کچھ کر دیں، نہیں 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 میرے بھائی اور دوستو، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے ایسی توبہ کریں، یا اللہ ایسی مجھے توفیق دے، میرا منافقین میں شمار نہ کرنا، میرا منافقین میں شمار نہ کرنا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم تین ساتھی تھے جو ایک راستے پہ چلے، پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چلے، وہ پہنچ گئے، اور پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے، وہ بھی پہنچ گئے، اب تیسرا میں قدم بقدم جا رہا ہوں، اگر ان کے نقشے قدم پہ چلا، ان کے جیسے جیسے وہ چلے ویسے ویسے چلا تو اللہ مجھے بھی بخشیں گے، اگر میں بھٹک گیا تو میرا بھی میرا بھی فیصلہ وہ ہوگا جو عام لوگوں کا ہوتا ہے۔ جو میرے بھائی اور دوستوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کو اپنائے گا، ایمان یہ ہے کہ جو مرضی ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، چاہے بوٹیاں بوٹیاں کر دی جائیں، بندہ جھوٹ نہ بولے، مکاری نہ کرے، حرام نہ کھائے، حرام کی زندگی سے نہ لے کے آئے، یہ ہے ایمان والی بات۔ اور منافق جو ہے وہ نمازیں بھی پڑھے گا، سب کچھ کرے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے، اللہ کے احکامات سے جنگ کرے گا۔ حدیث قدسی ہے، جو تیری زبان دنیا میں بڑی محبت کے دعوے کرتی تھی، بڑا کہتی تھی مجھے اللہ سے بڑا پیار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت، اور اپنے عمل سے اللہ جل شان سے جنگ کی ہوئی، سود کھائے، حرام کھائے، جھوٹ بولے، اس سے جنگ کی ہوئی، اللہ تعالیٰ فرمائے قیامت والے دن یہ میں زبان تیری بند کر دوں گا، اور تیرے ہاتھ بولیں گے، تیرے اعضا بولیں گے، تیرے ہر جسم کا عضو بولے گا، پھر تو کہے گا میں نے تیرے لیے حرام کیا، تیرے لیے جھوٹ بولا، تیرے لیے ساری میں نے یہ نظام چلائے، اور تم میرے ہی خلاف ہو گئے، اور میرے اپنوں ہی میرے خلاف ہو گئے ہو، اور تم میرے اپنے ہی میرے خلاف ہو گئے۔ تو بندہ وہاں بہت پچھتائے گا۔ یہ تھوڑی سی زندگی ہے میرے بھائی اور دوستو، توبہ کریں۔ اگر کہیں جھوٹ بولا ہے، اگر کسی کا حق کھایا ہے، اگر حرام پہ زندگی گزاری ہے، اگر حرام کا پیسہ کمایا ہے، اگر حرام کی کسی بھی قسم کا ہے، تو میرے بھائی اور دوستو آج توبہ کریں اور اللہ کے دربار میں توبہ کریں، اور اللہ ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، اللہ سارے پچھلے معاف کر دیں گے، اور دوبارہ جو زندگی گزرے گی وہ اخلاق کے ساتھ ہو، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کے ساتھ ہو۔ یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن ہمارے سارے عمل، ہمارے ساری نیکیاں، ہمارے روزے، ہمارا حج، یہ کوئی اور جسے بد اخلاقی کی ہو، کسی سے جھوٹ بولا ہو، کسی کا حق کھایا ہو، وہ لے کے جا رہے ہوں، اور ان کے گناہ ہمارے اوپر آ رہے ہوں، اور ہم دیکھ رہے ہوں کہ ہم نے کیا کر بیٹھے، ہم اپنی زندگی میں کیا کر بیٹھے۔ تو میرے بھائی اور دوستو یہ موقع ہے، یہ وقت ہے، آپ بھی میں بھی توبہ کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل پر زندگی گزارنے کی کوشش کریں، حلیہ ان جیسا، لباس ان جیسا، شکل ان جیسی، اور نماز کی پابندی ہو، روزے کی پابندی ہو، اخلاق کی پابندی ہو۔ اخلاق جو ہے چار چاند لگا دیتا ہے، اخلاق عبادت کو ایسے اوپر لے جا، تھوڑا سا عمل بھی جو اخلاق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کیا ہوتا ہے، وہ اتنا اوپر بندے کو لے جاتا ہے۔ فرمایا اخلاص کے ساتھ ایک کھجور کا دانہ بھی تم اللہ کے راستے میں صدقہ کرو تو اس کا ثواب احد کے پہاڑ جتنا ہے، اور احد کے پہاڑ کے جتنا بھی آپ سونا صدقہ کرو اور زیورات صدقہ کرو، اور اس میں ریا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں گے، لوگ مجھے کہیں گے یہ بڑا سخی ہے، یہ بڑا فلانا ہے، تو اس کا اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ جل شانہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔